الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. So we're starting after a long pause. So when I was on leave, to north में in a lot of places there were no signals. So एक तो उसका फ़ायदा ये था कि you could actually tell everybody कि भाई सिग्नल ही नहीं आ रहे, क्या करें. और so you could choose not to respond, you could choose not to pick up calls, you could choose not to be worried about the fact कि भाई अगर मैंने फ़ोन ना उठाया तो क़यामत बर्पा हो जाएगी. हाँ, मैं कौन सा डॉक्टर हूँगी जी, इमरजेंसी से कॉल आ रही है मुझे. बट उस सारे के ऊपर सो एक तो आई थिंक दिस वाज आफ्टर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम कि मैंने इतनी लंबी छुट्टी की और कुछ नहीं किया उसमें. किताबें पढ़ी थोड़ी बहुत, खेले कूदे, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया. बट उस सारी रिफ्लेक्शन में देयर वाज वन थिंग, जब मैं वापस आया हूँ तो दैट वाज ऑन माई माइंड और वो मेरे ज़हन में था कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ. एंड दैट इज़ कि वहाँ पे उस सारे सिग्नल्स ना होने का जो नुकसान था कि समटाइम्स इट विल बिकम वेरी फ्रस्ट्रेटिंग. तो फॉर एग्जांपल व्हेन आई चूज नॉट टू रिस्पॉन्ड तो वो तो ठीक है, बट समटाइम्स आई वांट टू रिस्पॉन्ड, आई वांट टू ओपन अप दैट ईमेल, आई वांट टू ओपन अप दैट फाइल, वो खुल नहीं रही है. तो उसका एक बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग सा एक्सपीरियंस होता था. एंड देन यू वुड रोम अराउंड, कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ, कभी सिग्नल पकड़ने की कोशिश करो, कभी किसी से वाईफाई लो, कभी किसी से इंटरनेट लो. समटाइम्स इट वुड वर्क, समटाइम्स इट वुडंट. ठीक है. एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स इनफैक्ट आपका अपना, क्योंकि मेरे पास जोंग था और जोंग के वहाँ पे सिग्नल नहीं थे, जैज़ तो बिल्कुल ही फारिग था, यू फ़ोन कुछ ना कुछ चल रहा था, तो यू वुड हैव टू बोरो दैट फ्रॉम समबडी एल्स. अब आप कह रहे होंगे कि इस सारे टॉर्चरिंग एक्सपीरियंस का भी मैं आपको क्यों जिक्र कर रहा हूँ. सो मुझे ये लगता है कि अ लॉट ऑफ टाइम्स दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग टू अस स्पिरिचुअली, कि वी नॉट कनेक्टेड टू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त. एंड हमारा एक सुपरफिशियल से ताल्लुक तो है. जैसे फॉर एग्जांपल वो सिग्नल्स नज़र आ रहे होते थे, LTE लिखा हुआ भी आ रहा होता था, बट डाउनलोड कुछ नहीं हो रहा होता था, कनेक्शन नहीं कायम हो रहा होता था. एंड हमारा अपने रब के साथ जो ताल्लुक है वो भी कुछ ऐसा ही है कि ऑन द फेस ऑफ इट हम कलमा पढ़ते हैं, ऑन द फेस ऑफ इट हम कहते हैं कि वो रब है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो मालिक है, वो खालिक है. लेकिन डीप डाउन वो कनेक्शन फील ही नहीं करते. वो डीप डाउन कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत हमें डाउनलोड होती फील ही नहीं होती है. डीप डाउन कहीं अल्लाह के साथ ताल्लुक फील ही नहीं होता. एक बस सुपरफिशियल सा, जिसे कहते हैं ना कि खानापुरी वाला बस एक दीन चल रहा है. एंड उस पे अच्छा ये तो एक मसला है. इफ़ आई से दैट तो ऑल ऑफ अस कैन रिलेट टू दिस कि हमें अल्लाह से कनेक्शन फील नहीं होता. बट एक और मसला है, और वो पहले मसले से ज़्यादा बड़ा मसला है. दैट इज़ कि दुनिया के कनेक्शन टूटने पर हमें फ्रस्ट्रेशन होती है और हम उसके लिए उस बेचैनी में कहीं हाथ पांव मारते हैं. लेकिन अपने रब के साथ कनेक्शन टूटने की हमें फीलिंग का एहसास भी ख़त्म हो चुका है. सो वी डोंट इवन केयर. एंड ख़ास तौर पे द काइंड ऑफ सोशो इकोनॉमिक स्टेटस दैट वी बिलोंग टू, हाँ, एंड अपेरेंटली ज़िंदगी मज़े में चल रही है बस, तो वो हमें कहीं बेचैनी भी नहीं होती है कि अल्लाह के साथ कनेक्शन नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब पढ़ने में मज़ा नहीं है, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की ज़िंदगी पढ़ी नहीं है, जाना नहीं है, कोई फ़िक्र भी नहीं है. तो ये ज़्यादा परेशानी की बात है. वो ना कि जो रास्ते से भटकता है उसके वापस आने का चांस है, क्योंकि उसे पता है यार मैं रास्ते पे नहीं हूँ. लेकिन जो अपने भटकने को भूल चुका है, जिसे कहते हैं ना डबल भटकना, उसको पता ही नहीं है कि वो रास्ते से हटा हुआ है. सो एक तो प्रॉब्लम ये है कि वी नॉट कनेक्टेड टू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, बट द बिगर प्रॉब्लम इज वी डोंट इवन वरी अबाउट इट. चिल है बस, जिंदगी गुजर रही है. इसके साथ एक और चीज़
کہ اگر آپ انسانیت کی ہسٹری دیکھو نا تو جتنا انسانیت کے پاس آج موجود ہے وہ کبھی ہسٹری میں نہیں تھا. آج ایک عام بندے کی جو زندگی ہے نا وہ بادشاہوں سے زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, دیکھو فار ایگزامپل the place where we're sitting right now, تو یہاں پہ پنکھا چل رہا ہے, یہ اے سی چل رہا ہے, رات میں لائٹ ہے. آج سے 100-150 سال پہلے یہ وقت کے بادشاہ کو میسر نہیں تھا. گرمی ہے, ہم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں, تو یہ ٹھنڈا پانی تو ان امیجنیبل تھا. اچھا بھوک لگے تو کھانا کھاؤ, یہ نہیں, ٹائم ہونے پہ کھانا کھاتے ہیں, فکر ہی نہیں. لیکن اس سارے کے باوجود, اتنا کچھ اللہ کی نعمتیں ہونے کے باوجود, جتنا خلا آج ہے وہ ہسٹری میں کبھی نہیں تھا. جتنی وہ بے چینی میں کہہ رہا ہوں نا, اس کی فرسٹریشن کیوں نہیں ہے, کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے. بٹ یہ تو نہیں کہ ہمیں رستے پہ فیل ہوتے ہیں. جتنی انسانیت آج رستے سے بھٹکی ہوئی ہے وہ کبھی ہسٹری میں نہیں تھا. اسی لیے یو ول ناٹ فائنڈ ون ریکارڈڈ ہسٹری میں ایسی کوئی سوسائٹی, سویلائزیشن جہاں پہ ایتھیزم کا تصور ہو کہ رب کا انکار کلیم کے طور پر کیا جائے. یہ ہے ہی نہیں, ایسا کوئی ہسٹوریکل ریکارڈ ملے گا ہی نہیں آپ کو. یو ول فائنڈ ڈسٹورٹڈ ورژنس آف ڈیوینٹی, ہاں, کہ توحید سے ہٹ گئے ہیں, شرک میں پڑ گئے ہیں, گڑبڑ کر رہے ہیں, یہ ملے گا. لیکن خدا کا تصور نہ ہو, یہ کبھی نہیں ہوا. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ we are over attached to دنیا. we so much attached کہ we don't even realize. اس اندر کی بے چینی کو ریئلائز کرنے اور اپنے اللہ رب العزت سے جڑنے کو سمجھنے کے لیے نا, you need to understand کہ دنیا ہے کیا. ہر بندہ اس دنیا میں اصل میں کامیابی کسی طرح بس میں کامیاب ہو جاؤ, سکون اور اطمینان مل جائے. اس دنیا میں سکون اور اطمینان صرف اس بات پر صبر کرنے پر ہے کہ یہ پتا ہو کہ وہ رب ہے اور میں اس کے رب ہونے پہ راضی ہوں. واللہ نبی علیہ السلام میرے نبی ہیں اور ان کے نبی ہونے پہ میں راضی ہوں. یہ راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وہ رب جس حال میں رکھے اس میں راضی ہوں. جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی رضا کا رستہ ہے اس رستے پر راضی ہوں. That's it. تو اللہ رب العزت سورہ ملک کے شروع میں نا ہمیں ریئل ٹیسٹ آف لائف سمجھاتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات. اچھا عام طور پہ سیکوینس تو یہ ہونا چاہیے نا کہ میں نے زندگی پیدا کی اور پھر یہ اینڈ ہو جائے گا, موت آئے گی. نہیں, اللہ ریورس دے رہے ہیں, کہ مطلب اینڈ پہلے دکھا رہے ہیں. الذی خلق الموت والحیات, یہ میں نے موت یعنی کہ اینڈ پہلے دکھایا اور زندگی پیدا ہی کیوں کی ہے, کیوں تخلیق کی ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ تم میں سے کون ہے جو سب سے بہتر عمل کرنے والا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. اس کا مطلب ہے, یہ دیکھو میں کہتا ہوں یہ جو اللہ رب العزت اینڈ پہ اپنی صفات یوز کرتے ہیں نا, they're related to what's happening. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تو جتنا مرضی بہتر کر لے, وہ عزیز ذات اس سے زیادہ exalted ہے. You can do nothing that is deserving of acceptance in the eyes of Allah رب العزت. But then he is غفور, وہ معاف کرنے والا ہے. وہ تو ٹوٹی پھوٹی کوشش کرے گا نا, لیکن کیونکہ پیش اس غفور کے سامنے کر رہا ہے تو وہ معاف کرنے والا ہے, وہ تیری مغفرت کر دے گا. سب سے پہلی ہمیں یہ چیز سمجھنی ہے. میں کہتے ہیں نا کہ ایک مومن کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم اچھی زندگی جینے نہیں آئے, اچھی موت مرنے آئے ہیں. It's that simple. الذی خلق الموت والحیات کا مطلب یہ ہے کہ ہم اچھی حیات جینے نہیں آئے, ہم اچھی موت مرنے آئے ہیں, اور جس کی موت اس اچھے حال میں ہے وہ کامیاب ہے. That's it. And then اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں towards the end وہ کہتے ہیں کہ جس کے اندر پرائیورٹیز کا یہ سٹرکچر ایگزسٹ نہیں کرے گا کہ اس کے لیے موت پہلے ہے حیات بعد میں ہے, وہ اس کی ڈیسٹینیشن پہلے سیٹ ہوئی ہے, پھر پاتھ ڈیفائن ہو رہا ہے. تو اس کو ٹریجڈی آف رانگ پرائیورٹیز کے طور پر اللہ کیسے پیش کرتے ہیں؟ تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا, کہ آپ کہہ دیجئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ امت سے کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں تنبیہ نہ کروں, بتاؤں نہ, ہاں انفارم نہ کروں اس شخص کے بارے میں جو سب سے بڑا لوزر ہے اپنے اعمال کے اعتبار سے. کیونکہ کیا کہا؟ احسن عملا, ہاں میں چیک کروں گا کہ کون اچھا عمل کر رہا ہے. تو کہا جو سب سے بڑا خسارے میں پتہ ہے کون ہے؟
تو اللہ بہت کلیئر کر دیتے ہیں الذین، وہ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کی ساری محنت وہ ضائع ہو گئی صرف اسی دنیا کی زندگی میں. ہاں وہ خلق الموت کو بھول گئے بل والحیات میں پھنسے میں. ایز اف دس از، وہ کہتے ہیں نا یو اونلی لیو ونس، بس کسی طرح چس لے لیں، اس میں مزہ لے لیں، انٹرٹین ہو جائیں. جتنی دنیا آج انٹرٹین ہے کبھی ہسٹری میں نہیں تھی، اور جتنی آج بور ہے وہ کبھی ہسٹری میں نہیں تھی. مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں، پتہ نہیں تم لوگوں میں سے کوئی بچپن آپ لوگوں نے ڈیفینیٹلی وہ دیکھا ہوگا، کچھ نہیں ہوتا تھا اور ہم خوش ہوتے تھے. ابھی میں نے گزارے ہیں نا 3 مہینے چھٹیوں کے، سو ان میں سے جو 1 مہینہ نارتھ میں تھا، تو جب میرے بچے کہہ رہے ہیں نا بابا بور ہو رہے ہیں کیا کریں، میں کہ لطر پڑیں بھائی، یہ بور ہونا کیا ہوتا ہے بھائی؟ ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ آپ کو سیر کرانے لے کے گئے ہوئے اور بچہ کہہ رہا ہے میں بور ہو رہا ہوں، تو یہ دے دیں اسکرین تاکہ اس کے اندر بس میں گھس جاؤں اس دنیا میں. عجیب. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کی ساری زندگی was lost, their entire effort was for حیات الدنیا. And then اللہ تعالیٰ says، یہ نہیں کہ اس کو پتہ ہی ہے، وہ اپنے گمان میں کیا کیے بیٹھے ہیں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ میں کمال کر رہا ہوں. یہ دیکھیں نا ڈگری حاصل کر لیا، یہ جاب لگ گئی ہے میری، یہ دیکھیں میں کیسے حرام بینکنگ میں جاب کر رہا ہوں. عجیب. چلو نہیں چھیڑتے زیادہ، یہ میں مارکیٹنگ دھوکے کا سب سے بڑا ایکسپرٹ ہوں، چورن آپ کو بیچنا مجھے آتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کے کیا سمجھ رہا ہے کہ بھائی گیم آن ہے، کتنا کامیاب ہوں میں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ کون لوگ ہیں؟ اچھا ایک انکار وہ ہے جو رب کا انکار ہے. اللہ رب العزت نے یہاں پہ اپنی ذات کے انکار کی بات نہیں کی، کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. ان کو کہا جائے اللہ کا حکم ہے دیکھی جائے گی، تو وہ دیکھی جائے گی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ کفروا بآیات ربہم ولقائہ، وہ اللہ کی ملاقات کا ہی منکر ہے. منہ سے نہیں انکار کر رہا، عمل سے انکار کر رہا ہے. جس کو یقین ہو، جیسا میں کہتا ہوں نا کہ یقین وہ آپ کے ریاکشنز کا تقاضا کرتا ہے. اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ بجلی سے شوق پڑے گا تو آپ تار کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. یہاں تک کہ یہ جو کھمبا جس پہ تار گزر رہی ہے نا، تو کھمبے میں تو کرنٹ نہیں ہے، وہ کھمبے کو بھی ہاتھ نہیں لگائے گا. عجیب. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اپنے رب کی ملاقات کا منکر ہے یہ شخص. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے تمام اعمال جو ہے ورتھ لیس ہیں، ان کی کوئی وقت ہے ہی نہیں. اور اللہ رب العزت قیامت کے روز جو کہا نا کہ ہر چیز کو تولا جائے گا، یہ تولنے کے بھی قابل نہیں ہے. یہ اتنے ورتھ لیس ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے لیے وزن قائم ہی نہیں کریں گے قیامت کے روز. عجیب. یہ کیا ہے؟ جس کی پرائیورٹی حیات الدنیا، he is stuck in this world. And by the way, that has absolutely nothing to do with the fact کہ او بھئی دنیا نہیں کمانی، ہاں دنیا میں ترقی نہیں کرنی، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں نہیں کام کرنا. That's what I'm saying. There's a conference in Karachi, inshallah coming, شجرا انسٹیٹیوٹ کی Unshackled. I was just like preparing for that and انہوں نے مجھے کہا کہ you need to speak on Palestine. So I was thinking of this no emotional response to Palestine now. We have to be very very pragmatic کہ امت میں کس چیز کی کمی ہے، اور وہ کمی ہر طرح سے ہے. سو یہ حیات دنیا کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جو مؤمن ہوتا ہے وہ بے وقوف ہوتا ہے، وہ بس بیٹھا تسبیح اللہ اللہ کرتا رہتا ہے. تو وہ بھی کون سا کر رہے ہیں؟ It has to be a very very realistic evaluation. اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حیات دنیا میں پھنسا ہوا ہے نا، اس کی نشانی کیا ہے کہ اس کو ریئلائزیشن کب ہوتی ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں سورہ فجر کے اینڈ میں نا قیامت کا منظر پیش کرتے ہیں. وَجِيعَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. ہاں وہ جس دن، اس سے بالکل پہلے آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرشتوں کے ساتھ قطار در قطار وہ اتر رہے ہوں گے. تو جب جہنم لائی جائے گی تو اس دن یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکر، اس دن اس کو یاد آئے گا. He will remember.
پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ بھئی اس دن یاد کرنے کا کیا فائدہ جس دن جہنم سامنے لے آئی جائے گی. ہاں عجیب. اس دن کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کاش میں نے آگے اس زندگی لیے کچھ بھیجا ہوتا. جس دن وہ جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا تو پھر روئے گا کہ کاش میں نے اس دن کی تیاری کی ہوتی. اب آپ the beauty of Quran is کہ اللہ رب العزت just plucks you out of this dunya, takes you into that future and shows you that کہ میرے بندے یہ ہونے والا ہے, and then he leaves you back 2025 جولائی اینڈ 2025 شیخ, and then he is going to leave you on your own کہ خود ڈیسیژن لو. اینڈ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ, دس از سورہ فرقان آیت نمبر 27 to 29, where he explains the fact کہ گڑبڑ ہوتی کیوں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ, یہ وہ دن ہے جس دن وہ ظالم جو ہے نا وہ اپنی انگلیاں اپنے ہاتھ چبائے گا اور کیا کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, کہ کاش کہ میں نے اللہ کے نبی کا رستہ اٹھایا ہوتا, اللہ کے نبی کے رستے پہ چلا ہوتا. کاش. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رستہ کیا ہے, اس کے لیے سیرہ پڑھنی پڑے گی, قرآن پڑھنا پڑے گا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کہاں گزری, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مصروفیات کیا تھیں, جس میں کہتے ہیں نا کہ we've been introduced to deen in a very fiqhy sense, جبکہ اللہ رب العزت کے پورے قرآن کی اپروچ فقہ ہے ہی نہیں. فقہ کیا مطلب ہوتا ہے رولز اینڈ ریگولیشنز, ڈوز اینڈ ڈونٹس, یس اینڈ نوز. That's not the criteria. جس طرح میرے ایک ساتھی نے پوچھا کہ بھئی یہ داڑھی کا ثبوت دو, میں نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی, کہتے ہاں, بس میرے لیے یہی کافی ہے. یعنی why isn't that enough؟ رکھنی نہیں رکھنی اس کی فقہی دلیل کیا ہے, وہ ضروری ہے نہیں ضروری, وہ ایک الگ بات ہے. بھئی جو رکھی ہے اس کو تو نہیں چھیڑو نا. ہاں, and then we going to do what؟ کیوں ہے مولوی صاحب داڑھی رکھی اور گڑبڑ کرتا ہے, تو گڑبڑ اپنی جگہ ہے, وہ جائز تھوڑی ہے, وہ حرام ہے بالکل. اور اگر داڑھی رکھ کے کر رہے ہو تو زیادہ پکڑ ہوگی, لیکن اس کا حل یہ تھوڑی ہے کہ داڑھی نہ رکھو, کیونکہ پھر قیامت کے روز دو گڑبڑیں ہوں گی, داڑھی بھی نہیں ہے اور گڑبڑ بھی کر رہا ہے. جسٹیفیکیشن تھوڑی ہے. لیکن what I'm trying to say is کہ you need to approach Quran from a position of love. You need to read it like a love letter. جب یونیورسٹیز میں دیکھتے ہیں نا بچوں کو, وہ ذرا سی کوئی لفٹ کرا دے نا اور اس کا میسج آ جائے تو بار بار کھول کے پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. ہاں, جو ٹوٹل دھوکہ ہے. کسی کو تمہارے پیسے پہ نظر ہے, کسی کو تمہارے گفٹس پہ نظر ہے, اتنی سپرفیشل, بٹ وہاں پہ تعلق کی زیادہ قدر ہے. اسی لیے جو جتنے یونیورسٹی کے دوست ہوتے ہیں نا, بیکاز تم سارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہو, یونیورسٹی کافی ہے ڈبونے کے لیے. یونیورسٹی وہ کہتے ہیں نا کہ والدین یا آپ کی جنت ہے یا آپ کی جہنم ہے, تو یہ یونیورسٹی یا آپ کی جنت ہے یا جہنم ہے, یہ سیٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد تو موقع ہی نہیں ہے, پک کے نکلتا ہے بندہ. تو وہاں پہ کیا ہے, یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کہ کاش کہ میں نے اس فلان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. کاش اس کی کال پک نہ کی ہوتی, کاش اس کے ساتھ تعلق نہ بنایا ہوتا. کیوں؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, کہ اس نے مجھے گمراہ کر دیا اللہ کی یاد سے, اللہ کے رستے سے, بعد اس کے کہ وہ مجھ تک آیا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا, یہ جو شیطان ہے نا یہ ڈیزرٹر ہے, یہ عین موقع پہ چھوڑ کے چلا جائے گا. یا اللہ میں نے تھوڑی کچھ کیا تھا, میں نے تو دل میں خیال ڈالا تھا. اینڈ بائی دا وے شیطان جو ہے من الجنی والانسی, اور یہ جو انسانی شیطان ہوتا ہے نا دوست کی شکل میں, it is worse than ابلیس. ابلیس کے پاس میکسیمم قوت کیا ہے کہ وہ میرے اور آپ کے دل میں خیال ڈال سکتا ہے. یہ ایک طرح دیکھو تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, وہ الگ بات ہے کہ کسٹمائز ڈال رہا ہوتا ہے اور مجھے وہاں سے ٹریپ کر رہا ہوتا ہے جہاں سے میں گئی. فار ایگزامپل ایک بندہ کہتا ہے نہیں یار میں تو یہ والی گڑبڑ میں نہیں کرتا, بھائی وہ تیرے کہیں اور سے ڈال چکا ہوا ہے, ڈس چکا ہوا ہے پہلے سے. It has happened automatically. If you can just come a bit closer. یہ جو دوست شیطان ہوتا ہے نا,
اینڈ بائی دا وے آئی ڈونٹ مین ٹو سے دیٹ ابھی تم میسج کرو اپنے شیطان دوست کو کہ تم شیطان ہو. ہاں اگر تم کسی کو شیطان کہہ رہے ہو تو تم خود سب سے بڑے شیطان ہو. بٹ یہ جو دوست گڑبڑ ہوتے ہیں نا, یہ وے بیونڈ ابلیس. وائی؟ بیکاز یہ صرف خیال نہیں ڈالتے. یہ آپ 1 2 4 دفعہ بیان پہ آئیں گے نا, دوسری دفعہ مسجد میں آئیں گے, کہیں گے چل بھائی میں تجھے کھانا کھلاتا ہوں, ہاں چل. تو یہ تمہیں پکڑ کے لے جاتے ہیں گناہ کی جگہ پہ, پکڑ کے لے جاتے ہیں گناہ کرانے. اس لیے یہ زیادہ برا ہے. اب اس دن کے ریگریٹ سے پہلے آج ہوش میں آنا ہے, آج ہوش میں آنا ہے. If we don't wake up, یہ زندگی اس سپیڈ پہ گزر رہی ہے. آپ کو just imagine, you cannot even count the number of days that Palestine has been suffering. But it has happened. ہاں یہ اب 1 2 4 دنوں 4 5 مہینوں کی بات نہیں ہے. It's not easy. And میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میری اور آپ کی جو پکڑ ہونے والی ہے نا, کہ اللہ رب العزت نے ہم سے پوچھنا ہے کہ تمہارے پاس کیا بہانہ تھا. What was it? وہ کون سی چیز تمہیں روکے بیٹھی تھی اپنے رب کے سے جڑنے سے. یہ میں 2 سال پہلے بھی کہتا تھا, پھر سال پہلے بھی کہتا ہوں. میں کہتا ہوں find me one Palestinian who you find کہ وہ دین سے بیزار ہوا ہو. Their iman has been going up like crazy. ایک بھی نہیں. عجیب لوگ ہیں وہ. سو میں نے اور آپ نے اس کو اسی زندگی میں ریئلائز کرنا ہے. So that was the first part of the talk where we have to realize we've got to have the right mindset. کرنا کیا ہے؟ جو کرنا ہے نا وہ بہت مشکل نہیں ہے. That's very simple. It's so simple sometimes that we ignore it in its simplicity. So I'm going to present to you 4 things. 4 چیزیں separately کہ ہمیں کیا کرنا ہے اپنی زندگی کو واپس ٹریک پہ لانے کے لیے. And I'm going to present it in a framework of what you call smart goals. دیکھو تمہیں نیک ہونا ہے. بھئی نیک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ smart goals کیا کہتے ہیں؟ They have to be specific. They have to be measurable. اگر اپنے آپ کو ٹریک ہی نہیں کر سکتے تو پتہ کیسے لگے گا پہنچا ہوں گے نہیں پہنچا. جی میں نے وہاں پہنچنا ہے. بھئی کہاں؟ جیسا وہ میری نانو اللہ نے جنت نصیب کرے تو شی وڈ کال and وہ ریسیپی بتاتی تھی. تو فون پہ, اب آپ نے ویڈیو کال تھوڑی ہو رہی ہے, تو وہ فون پہ کہتی تھی اینا کو پیاز تے اینا کو ٹماٹر پا دے. بھئی ہن کنا پیاز تے کنا ٹماٹر کچھ پتہ نہیں ہے. تو ہم نے بھی ہے نا ایسے دین پہ آنا چاہتے ہیں بس کہ مجھے کچھ نہ کرنا پڑے. So they've got to be specific, they've got to be measurable, achievable, relevant. یہ ساری سٹوری آپ کسی بھی چیٹ جی پی ٹی کو بتاؤ گے تو وہ آپ کو بتا دے گا. بٹ اس کا مطلب کیا ہے؟ So the first smart goal that you need to have in your life, and again you would have heard it so many times کہ میں بتانے لگا ہوں تو یہ تو نہیں کہ میں کوئی نیا فارمولا نکالنا ہے, because ایک اور بڑا مسئلہ ہے. So before I tell you the 4 things, کہ everybody just wants کہ میں کوئی ایسا یونیک فارمولا ملے جو مجھے ملے بس. ہاں اس وقت کرپٹو کرنسی میں کون سا کوائن اوپر جانے والا ہے؟ نہیں ایسا کوئی کام ہے ہی نہیں. I receive a WhatsApp message from a mother whose kid is fooling her because he's been fooled by somebody. اس نے کہا جی ہم یہاں پہ اپنا کریڈٹ کارڈ ڈالیں گے اس ویب سائٹ پہ تو بہت سیکیور ہے اور بس پھر اس کے بعد ریٹرن ہی ریٹرن ہے. میں کہا لیول ہو گیا, میں بھی فائنانس پڑھ کے آیا ہوں, پہلے سب سے پہلے وہ ویب سائٹ کا رستہ مجھے بھی دکھا دیں. یہ جو ہم گارنٹیڈ ریٹرن یہاں پہ چاہ رہے ہیں نا, کوئک منی, کوئک بکس, it's very simple but we end up forgetting it again and again. اس لیے فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین, کہ آپ نصیحت کریں, نصیحت کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. and it's a reminder for me and you. ایسا ہوتا ہے کہ میں بتا رہا ہوں تو میں تو پہنچ چکا ہوں, تو میں کہیں نہیں پہنچا, تم لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھا ہوں, اور اسی طرح میں بھی غفلت میں جاتا ہوں. اسی طرح جتنی ضرورت تم لوگوں کو اس بیان کی ہے اس سے زیادہ شاید مجھے ہے. It goes as a two-way process. عمر رضی اللہ عنہ پروبیبلی شاید عمرے پہ جب جا رہے تھے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کہتے ہیں کہ عمر میرے لیے دعا کرنا. وہ بھائی وقت کا نبی امتی سے کہہ رہا ہے دعا کرو, کیوں بھائی؟ بیکاز اٹس اے ٹو وے پروسیس. عجیب. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے صحابہ سے اعمال کی سینس میں. سو the first goal that you have to realize is نماز اپنے وقت پر ادا کرنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ سب سے اللہ رب العزت کے نزدیک beloved عمل کون سا ہے, تو فرمایا نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا.
It sounds like اچھا نماز ایز اف پڑھتے ہیں. یہ 5 وقت کی نماز قائم کرنا زندگی میں یہ آج اتنا مشکل کام ہے کہ جتنی اچھا بائی دا وے اف یو تھنک یو دیئر ٹریک یور سیلف. اپنے آپ کو ٹریک کرو کہ میں 5 چارٹ بناؤ. سو 7 days a week 5 وقت کی نماز ٹک مارک کرو. یو ول ریئلائز کہ میں کہاں کھڑا ہوں. اچھا بائی دا وے ابھی میں نے قائم کرنے کی شرط میں یہ نہیں بتایا کہ اس میں اللہ سے جڑنا ضروری ہے. بھائی خانہ پوری کر لو چاہے, لیکن یہ 5 وقت کی نماز کے بغیر کوئی حل نہیں ہے. So many people اللہ کے قریب آنا چاہتے ہیں, نماز پڑھتے نہیں, اور ٹینشن بھی کوئی نہیں, 1-2 چھوٹ جاتی ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مومن اور کافر میں جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے. اور کہا جب ایک نماز قضا کرتے ہو جس میں انسان کو یہ فکر نہیں کہ نماز قضا ہو گئی, تو جہنم کے اس دروازے پر نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے داخل ہوگا. اینڈ اسی لیے اس وقت کا منافق بھی وہ نماز پڑھتا تھا, کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر جو میں نے دعویٰ کیا نا ایمان کا یہ پورا ہی نہیں ہوگا جب تک کہ, اس لیے کہتے ہیں منافق عشاء اور فجر نہیں پڑھتا تھا جیسے آج کے منافق نہیں پڑھتے. عشاء اور فجر کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ A lot of people would respond because ہماری کمزوری ہے کہ ہم سو رہے ہوتے ہیں, تو فجر سوتے سوتے قضا ہو جاتی ہے. تو ہم کہتے ہیں منافق بھی سو رہے تھے. نہیں بھائی, منافق سو نہیں رہے تھے. وہ منافق نماز پڑھتا کیوں تھا؟ کیونکہ دکھانے کے لیے پڑھ رہا تھا, بس اپنے آپ کا جو کلیم دے رہا تھا ایمان کا بس وہ پورا کرنا چاہتا تھا. تو عشاء اور فجر میں اندھیرا ہوتا تھا تو پتہ ہی نہیں لگتا تھا کون آیا کون نہیں آیا. That's the reason منافق کے لیے مشکل تھا. اور ہم اپنے آپ کو شاباش دیتے ہیں کہ نہیں اللہ غفور الرحیم ہے, یار میں کوشش تو کرتا ہوں نا روز نہ اٹھنے کی. ہاں, نہ الارم لگاتے ہیں, نہ کسی سے کہتے ہیں, نہ اٹھ کے فکر ہوتی ہے. ایٹ لیسٹ لیٹس سے یو سو, آپ میری طرح گھوڑے بیچ کے سوتے ہیں. سو میں یونیورسٹی میں سویا کرتا تھا تو آئی وڈ کیپ مائی ڈورم ڈور اوپن. تو جب الارم بولتا تھا نا تو ساتھ والا کمرے والا آتا تھا, کہتا بھائی اس کو بند کر لے. میں نے کہا اس لیے لگایا تھا کہ تو آ کے اٹھا دے مجھے, جزاک اللہ. واقعی پتہ نہیں لگتا, گھوڑے بیچ کے سوتا تھا میں. پھر بھی کیا روز ایوری سنگل ڈے آف یور لائف کین یو رائٹ دیٹ ان یور نامہ اعمال کہ میرے رب میں روز لیٹ اٹھتا تھا, بٹ دا فرسٹ تھنگ آئی وڈ ڈو از میں اٹھ کے فجر پڑھتا تھا. اگر کوئی شخص یہ گارنٹی بھی دے دے گا نا تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کو فجر کی توفیق مل جائے گی, نہ بھی ملی تو وہ غفور الرحیم ہے کہ ایوری سنگل ڈے آف ہز لائف دا فرسٹ تھنگ دیٹ ہی ڈز وین ہی ویکس اپ فجر کی نماز. اٹس دیٹ سمپل. اینڈ یہ وہ چیز ہے جس میں کسی طور پر اللہ رب العزت نے معافی نہیں دیا. دیر از نو پاسبلٹی کہ نماز ضائع ہو اور پھر یہ انسان کہیں کامیاب ہو جائے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. دوسری چیز, the first thing that you have to do is آپ کو نماز کی فکر کرنی ہے. The second thing that you have to do is, اس کو میں ذکر کہتا ہوں. So there are 3 kinds of things that you need to do here. استغفار. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث میں روایت میں فرما رہے ہیں کہ میں ہر روز 70 سے زیادہ دفعہ اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں. یہ وہ ذات ہے جو گناہ کا تصور نہیں کر سکتی, لیکن 70 سے زیادہ دفعہ ہر روز اپنے رب سے مانگ رہے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. And then if you could just add one thing to this, نمبر پورا کرنا شروع کر دو, but add one thing to this کہ whenever you're saying it, just imagine yourself being presented to Allah Rabbul Izzat, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا کریم تو ہی معاف کرنے والا ہے. اپنی حقیقت کو اپنے رب کے سامنے پیش کرنا سیکھ لو, اپنے گناہوں کے اس غلاظت کو اپنے رب کے سامنے رکھنے کی عادت ڈال لو. But that's it. It's that simple. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. So out of the smart goals, the second thing was ذکر. ذکر میں پہلی چیز استغفار. استغفار کے ساتھ جو ایک چیز اٹیچ کرنی ہے that's درود شریف. درود شریف کی قدر جاننے کے لیے you just need to read the سیرہ once. When you understand what Nabi علیہ الصلوۃ والسلام did for me and you might just understand why durood is important, because there is nothing that we can do that can justify what he did for us. Nothing at all. دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں. He knows, for example, about his own family. اپنی فیملی کے لیے کیا دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے اہل و عیال کے لیے رزق کیسا کر دیں, قوتاً,
کہتے ہیں کہ جو بیر منیمم مل رہا ہو نا، جس میں انسان سروائیو کر رہا ہو، تو اپنی فیملی کے لیے جو دعا ہے کہ یا اللہ میک فور مائی اہل بیت رزق قوتاً، کیوں؟ تاکہ قیامت تک میرے اور آپ کے پاس یہ ایکسکیوز نہ ہو کہ اپنوں کے لیے مانگا. ان کے اپنے میں اور آپ تھے. اللہ رب العزت نے پہلی اور آخری دفعہ موت کے فرشتے کو حکم دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اجازت لے کے جانا. And ask him if he wishes to come. If he wants to stay, he can stay till the day of judgment. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں, but then he's crying. تو اللہ جب جبرائیل کو بھیجتے ہیں کہ why is he crying? He says what's going to happen to my ummah after me. یہ عجیب ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف 100 دفعہ درود شریف, اس کو however you map it based on your own schedule. لیکن اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم, کوئی درود صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ کیوں ہے؟ اللہ رب العزت قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ ملائکہ اور رب وہ اللہ کے نبی پہ درود بھیج رہے ہیں. تو اگر اللہ رب العزت خود اپنے نبی پر درود بھیج رہے ہیں تو میں اور آپ کون ہیں؟ And again, I don't want ficky questions. یہ عشق کا معاملہ ہے, یہ عقل اور شعور کا معاملہ نہیں ہے. although you could rationalize it by the way. ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا؟ whoever sends one درود on me, Allah sends 10 upon him. اللہ اکبر. and Allah sends what? درود. وہ درود جو آپ کہہ رہے ہو کہ اللہم صلی علی محمد, ہاں, وہ اللہ رب العزت وہ درود 10 گنا مجھ تک لوٹا رہے ہیں. how much more selfish can I be? If I send that on Nabi sallallahu alaihi wasallam, it multiplies 10 times back for me. تیسری چیز قرآن. اس قرآن کو پڑھنا شروع کر دو. And by here I Quran I mean میں ذکر کی بات کر رہا ہوں, عربک قرآن. I'll talk about کہ اس کو سیکھنا سمجھنا وہ کیسے ہے. So عربی قرآن کو چاہے ایک صفحہ پڑھو. پر بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا کم سے کم حق یہ ہے کہ اس کو ہر روز کھول کے ایک دفعہ محبت سے دیکھا جائے. Because it's a love letter from Allah Rabbul Izzat. You need to read that Quran to understand کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. اس قرآن کو پڑھنا ضروری ہے. So this was the second thing. The first thing was namaz, second zikr. Zikr کے اندر میں نے 3 چیزیں بتائیں. Then there are 2 things and that is where nasiha is going to come in. The third and the fourth goal, generally speaking, is called suhbat and ilm. So ایک چیز صحبت ہے which is company. This is وہ جس اوپر آیت mention کی کہ کاش میں نے اس بندے سے دوستی نہ کی ہوتی. ہاں, کاش. اور چوتھا علم. علم سے مراد اس قرآن و سنت کو سمجھنا پڑے گا. اللہ سے محبت ہو نہیں سکتی اللہ کو جانے بغیر. اللہ کو جانا جا نہیں سکتا اللہ کو پڑھے بغیر. And for example, if somebody wants, I want to call Allah Rabbul Izzat and ask him. Whatever you ask is already been answered in Quran. And you can see countless people who've converted to Islam and the only source for them to get to Islam is Quran. They say, I was thinking like this and then Quran responded to me. ہاں, او بھائی وہ کافر کے دل کو بدل کر ایمان کی روشنی دے سکتی ہے, ادھر مومن اندھیرے میں. یہ جو صحبت اور علم ہے یہ بہت جنرل چیز ہے. How do I do صحبہ؟ میرے تو ارد گرد کوئی انسان ہے ہی نہیں. اس کا مطلب ہے آپ انسان نہیں ہیں. وہ بھی غلط, وہ بھی غلط, وہ بھی غلط. میں نے کہا جس کو سب غلط نظر آتے ہیں وہ سب سے بڑا غلط خود ہے. کیونکہ جس کے اندر خیر ہوتی ہے نا اس کو صرف خیر نظر آتی ہے, اس کو شر میں بھی خیر نظر آ رہی ہوتی ہے. اس صحبت اور علم کو سمارٹ بنانے کے لیے I will offer what Nasiha does, but then you could apply that on any other institution that you want. تو فار ایگزامپل نصیحہ کیا کرتا ہے, اس علم اور صحبت کے سفر کو کمبائن کر دیتا ہے. And it has multiple formal and informal programs going on. For example, this right now, WSG. So ہم ایک ہفتے کے بعد جب ملتے ہیں, it's an informal gathering. And again, we're trying to understand what Quran and Sunnah has to say, but it does 2 things. ایک, آپ کو علم سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے, سبقاً سبقاً, and then we also gather them will become friends, hopefully inshallah. So ہم ایک دوسرے کو جاننا شروع کریں گے. You could say I could listen online. For example, میں اس وقت اس کو Mixlr پہ آن لائن کر رہا ہوں.
ایک ہفتے بعد یہ یوٹیوب پہ بھی ہو جائے گا. یوٹیوب پہ یو کین لسن بٹ یو کین گیٹ صحبہ. اینڈ بائی دا وے دا انوائرمنٹ ہیز اٹس اون امپیکٹ. صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی. وہ عام طور پر کہتے ہیں دیکھا تو بھائی نابینا بھی تو صحابی ہے. صحبت اختیار کی اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا. اس شخص کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا غیر انبیاء میں سے. So we have to become صحبہ for each other. اس کا میں ایک فائدہ بتاتا ہوں. اللہ رب العزت قیامت کے روز فرماتے ہیں کہ جو عرش کا سایہ ہوگا وہ 7 لوگوں کو ملے گا. Out of those 7 حدیث میں جو آتا ہے ایک ہے المتحابون. باقی 6 کون ہیں انشاءاللہ کسی اور بیان میں بات کریں گے. But المتحابون کون ہے؟ Those who love each other for the sake of Allah رب العزت, who met and departed for nothing except for the تعلق of Allah رب العزت. That's one benefit of gatherings like this. It's not like کہ کوئی میں اللہ کا ولی ہوں اور آپ اللہ کے ولی نہیں ہیں, یا آپ اللہ کے ولی ہیں اور میں نہیں ہوں. It's like there's just one reason for us to meet up, and that's Allah رب العزت. Well, we have absolutely no business concerns with each other. ایک دوسرے کو ان پہ مارکیٹنگ تو نہیں کرنی ہے, بٹ اللہ کے ہاں یہ پیش کر سکتے ہیں اللہ کہ ہم ملتے تھے آپ کی خاطر. تو صحبت. And then WSG is like the beginning. But then there are 1-year courses, there are 4-year courses. ابھی ISD AQS next batch جو اس کے ایڈمیشنز وہ بھی چل رہے ہیں. AISL شاید بند ہو گیا جو 4-year flagship program ہے, بٹ اگر تم لوگوں کو آج زندگی میں پہلی دفعہ AISL سنا ہے تو it's not for you. You need way more commitment than that. ابھی میں صبح ایک بچے کا انٹرویو کر رہا تھا, میں نے کہا how did you hear about نصیحہ, اس نے کہا آن لائن. تو میں نے کہا بھائی ڈائریکٹ AISL میں کیوں جمپ مارنی ہے, نہ کبھی زندگی میں مجھے دیکھا نہ جانا. تو بھائی کہ کسی ٹاک پہ آ جا, کسی کانفرنس پہ آ جاؤ, کسی ٹریننگ پہ آ جاؤ. It's not that easy. کہنا آسان ہے. And by the way علم کے سفر میں میرا دودی ساتھی ہاتھ سر ہلا رہا ہے, ہاں یہ اتنا آسان نہیں ہے, کہنا بہت آسان ہے. And by the way sometimes the fact that I'm sitting in front of you is a معجزہ. Why? Because it's not because of me. میں یونیورسٹی گیا اور وہاں پہ علم پڑھنا شروع کیا اور اس علم کے سفر کو 8 سال مکمل کر لیا. That in itself is a miracle from Allah رب العزت. ایسے جہاز ہیں ہم, literally we have absolutely nothing to say کہ بھی میں نے کیا ہے. یہ اللہ کا کمال ہے. Allah رب العزت has his own ways. But there is one thing that you need. One thing, that's it. ایک کنڈیشن ہے اس علم کے سفر پر چلنے کے لیے, and that is you need to have a deep desire for it. یا اللہ میں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں کہ تیرا قرآن کیا کہہ رہا ہے. یا اللہ میں تیرے نبی علیہ السلام کو جاننا چاہتا ہوں. ہاں, وہ جس نبی نے ساری زندگی میری خاطر گزاری, اس نبی علیہ السلام کا میری ذات سے کیا تقاضا ہے. I just want to love that. To join some program. There's so many out there. And why do I say it's a smart goal? Because unless you enroll yourself, وہ بچہ, there was another interview, اس نے کہا میں self study کر رہا ہوں. There's no self study man. آج تک کچھ self study ڈاکٹر دیکھا ہے؟ ہاں, یعنی میں self study ڈاکٹر ہوں, میرے سے علاج کرا لو. ہاں, میں self studied engineer ہوں. There is no way that can happen. ہاں, وہ گوگل اور امیزون نے نا ڈگری کہہ دی ہے, وہ نہیں چاہیے. بھئی وہ جس کے لیے کہا ہے نا, پہلے آپ وہ تو بن جائے نا. یہاں پہ جہاز ہیں, کاغذوں کے کاغذ ڈگریوں کے لے جا رہے ہیں, نہ سر پتہ ہے نہ پیر پتہ ہے. اس کی بات نہیں ہو رہی تھی. ہاں, بل گیٹس واز اے ڈراپ آؤٹ. ہاں, فرام چیچا وطنی, اور بھائی فرام ہارورڈ, اینڈ ہی ڈراپڈ آؤٹ ناٹ بیکاز لائک سپر نیچرل تھا, اس نے کہا آئی ایم ویسٹنگ مائی ٹائم ہیئر. اور وہ جا کے اپنے گراج میں 22 گھنٹے کام کر رہا تھا. آپ 22 گھنٹے قرآن کو سیلف اسٹڈی کرنا شروع کر دو, خدا کی قسم قرآن خود اتر جائے گا دل میں. بٹ کرو تو صحیح. ہاں, 2 ڈاکٹر اسرار صاحب کی طرح اپنی زندگی قرآن کو, پھر قرآن خود بولے گا. ہوا میں باتیں. So for people like us, we have to enroll in a formal program. It makes it easy for us then. Because we need 2 things. ایک formal structure to guide me and then others who are with me. یہ دونوں کے بغیر علم اور صحبت ملتی نہیں ہے. Every single week there are so many talks going on, there are so many other things going on. Enroll yourself into it. It's that simple. And by the way, it's got nothing to do with the fact کہ بھئی کون اوپر ہے کون نیچے ہے. جس دن آنے کے بعد فائدہ نہ محسوس ہو, بھئی اس سے بہتر لے لو, واپس کسی بیک ٹریک پہ نہ چلے پڑو نا.
Find somebody who's more competent, find somebody who's more of knowledge, find somebody who's got more ilm and amal. But you have to continuously strive for it. یہ خود نہیں ہونے والا. اینڈ میں تمہیں بتا رہا ہوں یوں ہی ایک دن مجھے اور آپ کو موت پکڑنے والی ہے. But that's it. Just one day it's going to be plucked out of this dunya and then we have to face that reality. اسے بڑے کہتے تھے مراقبہ موت. یہ لفظ کی شرعی دلیل نہیں میرے سے مانگنی, میں تمہیں اس کو اگین ریشنلائز کر سکتا ہوں, بٹ میں عقل اور شعور کے تقاضوں کو سائڈ پہ رکھ کے محبت کے تقاضے سے کہہ رہا ہوں کہ جسٹ امیجن یور سیلف, کلوز یور آئیز اینڈ امیجن یور سیلف دیٹ یو آر ان یور گریو. اینڈ اس جگہ پہ کیا چیز روشنی لے کے آئے گی, کیا چیز تنگی کو دور کرے گی. کیونکہ یہ تو حدیث میں ہے نا کہ یہ جنت کے باغوں میں سے باغ یا جہنم کے گھڑوں میں سے گھڑا ہوگا. اس اندھیر نگری میں روشنی صرف اعمال کی ہوگی. جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیدار کرائے جائے گا, who will be able to say who is نبی, ہاں من ربک, تمہارا رب کون تھا. یہ کون دل سے پکارے گا اللہ رب العزت, جس نے اس دنیا میں ایسے نہیں کہا کہ رب پکار کے کہہ رہا ہے ما غرک بربک الکریم, وہ تجھے بھی کس میرے بندے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے. من نبیک, تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پوچھا جائے گا کون تھے تمہارے نبی. ہاں یار ٹیگ لائن لیتے ہوئے شرم آتی ہے, اپنے آپ کو نبی کا امتی کہلاتے ہوئے وہ زندگی جیتے ہوئے وہی فیشن نہیں ہے, ضروری تو نہیں ہے. تو اس دن قبر میں پوچھنا کہ بھئی ضروری تو نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کا پتہ ہو. ما دینک, کیا دین تمہارا. آج ہم کہتے ہیں کہ بھئی کیوں اطاعت کریں, کیوں مانیں. I just love that scholar جو بس چھٹیاں, scholar تو کہنا بھی نہیں چاہیے اس کو, بھئی یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں, کچھ نہیں دین میں. بس دین کھیل تماشے کا نام ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم گمان کرتے ہو تمہیں بیکار پیدا کیا, کھیل تماشے کے لیے پیدا کیا. Why؟ اللہ رب العزت آج پکار رہے ہیں. ایک وقت آنے والا ہے بڑا مشکل ہو جائے گا. ذہن میں ایک واقعہ آ رہا ہے, اگین اس کی اتھینٹسٹی مجھے نہیں پتا, but that's the last thing I want to say. So ایک مجذوب شخص تھے سلطنت عباسد میں, خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں. اسے کہتے ہیں بہلول سائن. سو بہلول ہے نا سمندر کے کنارے, وہ دجلہ کے کنارے ہوں گے آف کورس. سو وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ویسے نہیں آپ مٹی کے گروندے بناتے ہو اپنے پاؤں سے, تو وہ بنا رہے ہیں اور پکار رہے ہیں کہ ہے کوئی جو میرے سے یہ گروندہ خریدے, اس کو جنت میں گھر ملے گا. تو وہ ہارون الرشید اور اس کی جو اہلیہ ہیں زبیدہ خاتون, وہ واک کرتے ہوئے جا رہے ہیں. تو شی سیز اندر سے اس کے مجھے یہ خریدنا ہے. میاں صاحب کہتے ہیں کہ بھائی ہاں, جیسا عام طور پہ آپ میاں صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی کیا ریشنل پرچیزنگ پہ آ گئے ہیں آپ. تو وہ 1 درہم اس کو دیتے ہیں, وہ گرا دیتا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے جنت میں گھر دے. رات کو ہارون الرشید سوتے ہیں تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ جنت میں ہیں. اینڈ دین ہی از واکنگ ان اے پاتھ وے, تو ہی سیز کہ ایک بڑا سا محل ہے جہاں پہ زبیدہ خاتون لکھا ہوا ہے. ہاں, تو وہ انٹر ہونے لگتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں, نو ایڈمیشن وداؤٹ پرمیشن. اس نے کہا میں ہارون الرشید. اس نے کہا بھائی ہارون الرشید ہوں گے دنیا پہ, زبیدہ خاتون کا ہے. اٹھ جاتا ہے, بڑا گھبراتا ہے, فوراً بھاگتا ہوا جاتا ہے, دیکھتا ہے کہ بھئی وہ بہلول سائیں ابھی بھی بیٹھے گروندے بنا رہے ہیں. تو کہتے ہیں ہے نا, اور کیا وہی رہے کہ کون ہے جو 1 درہم کا لے گا, اس کے لیے دعا کروں گا کہ جنت میں گھر ملے. تو وہ ہارون الرشید فوراً نکال کے کہتا ہے کہ بھئی 1 درہم کا یہ ایک مجھے بھی دے دو. اس نے کہا آج قیمت بدل گئی ہے. کہا کیوں, کل تو 1 درہم کا تھا اور ابھی آپ اعلان کر رہے تھے 1 درہم کا. اس نے کہا اب اس کی قیمت تمہاری سلطنت ہے. سلطنت ہے. اس نے کہا کل بن دیکھے کا سودا تھا, آج دیکھ کے آ رہے ہو. ہاں اب یہ صحیح ہے غلط ہے آئی ڈونٹ نو, بٹ آج یہ بن دیکھے کا سودا ہے, یہ بہت سستا ہے. جس دن دیکھ لیں گے نا تو اس دن سوائے حسرت کے کچھ نہیں ہوگا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو یہ آج زندگی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیں. اللہ رب العزت ہمیں اس رستے پہ چلا دیں جو اس کے نیکوں کا رستہ تھا, اور خود قبول کر لیں, خود ویسا بنا لیں جیسے وہ دیکھ کے راضی ہوں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے کریم آقا ہماری غفلتوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری بدعمالیوں کو معاف فرما دیجئے، اے کریم آقا سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اپنی اطاعت نصیب فرما دیجئے، اپنے رستے پہ چلا دیجئے، یا اللہ اس قرآن کی سمجھ عطا فرما دیجئے، اس قرآن پر عمل نصیب فرما دیجئے، اے کریم آقا ہمیں اپنے عباد میں شامل کر لیجئے، ہمیں ان حسرتوں والے شخص سے بچا لیجئے گا جس کو قبر میں ہوش آئے گی، جس کو قیامت کے روز ہوش آئے گی۔ اے کریم آقا آج ہی حقیقت کی آنکھیں کھول دیجئے، اے کریم آقا اللہم ارنا حق حقا وارزقنا اتباعا اللہم ارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابا۔ اے کریم آقا حق کو حق کر دکھائیے اور اس پر اتباع نصیب فرمائیے، یا اللہ باطل کو باطل کر دکھائیے اور اس باطل سے اجتناب نصیب فرمائیے۔ اے کریم آقا ہمیں نیک نہیں ہونا آتا، ہم نے پہلے بھی بہت دفعہ توبہ کی، پہلے بھی بہت دفعہ آپ سے رجوع کیا، ہم پھر گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، ہم پھر غفلتوں میں پڑ جاتے ہیں۔ کریم آقا تو موقع غفلت ہی دور کر دے، موقع گناہ ہی دور کر دے، ہمیں نہ آزمائی، ہم بڑے کمزور ہیں، ہماری آنکھ غلط دیکھتی ہے، ہماری زبان غلط بولتی ہے، ہم غلط چاہتے ہیں، غلط سوچتے ہیں، یا کریم تو ٹھیک کر دے۔ اے کریم آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق عطا فرما دیجئے، ان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت نصیب فرما دیجئے، اس رستے پہ چلا جس پہ وہ راضی ہوں گے، اس رستے پہ چلا جس پہ تو راضی ہوگا۔ اے کریم آقا اس حال میں موت نہ دینا کہ آپ ہم سے ناراض ہوں، ہم غفلتوں میں ہوں، ہم گناہوں میں ہوں۔ اے کریم آقا نیکی تقویٰ کی زندگی اور نیکی تقویٰ کی موت نصیب فرمائیے گا، یا اللہ جس وقت موت کا وقت آئے پہلے راضی ہو جائیے گا۔ اے کریم آقا ایمان سلامت رکھیے گا، اے اللہ اس حال میں لے کے جائیے گا کہ آپ راضی ہوں، حشر کے میدان میں اس حال میں کھڑا کیجیے گا کہ آپ راضی ہوں۔ یا اللہ ہمارے حال کو نہ دیکھیے گا، اپنی جود و سخا کو دیکھیے گا، اپنے کرم کو دیکھیے گا، ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہمارے دل بڑے گندے ہیں، یا اللہ تو پاک کر دیجئے، یا اللہ تو دھو دے، اپنے فضل و کرم والا معاملہ فرما دیجئے، ہمیں پکا نمازی بنا دیجئے، ہمیں نمازوں کا وہ چین عطا فرما، وہ سکون عطا فرما جس پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اے کریم آقا اسے ہماری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، اسے ہماری بھی جنت کی کنجی بنا دیجئے۔ یا کریم استغفار نصیب فرما، درود شریف نصیب فرما، قرآن نصیب فرما، یا اللہ علم و صحبت نصیب فرما۔ اے کریم آقا ہم سب کو متحابون میں شامل فرما لیجئے، یا اللہ کسی کے دل میں کوئی غرض نہیں تھی، ہم جو بھی کہنے والا سننے والا سب یا اللہ تیری خاطر اکٹھے ہوئے المتحابون میں شامل فرما لیجئے، یا اللہ عرش کے سائے تلے جگہ دے دیجئے، اپنے فضل و کرم والا معاملہ فرما دیجئے، یا اللہ جس کے دل میں جو نیک تمنا اپنے فضل و کرم سے پورا کر دیجئے، جس کی زندگی میں جو مشکل ہے کریم اپنے فضل سے وہ یا اللہ اس کی مشکل کو آسانی میں بدل دیجئے، سب کی نیک خواہشوں کو پورا کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا امت کے لیے مانگی، اے کریم آقا ان دعاؤں میں ہمیں بھی شامل کر لیجئے، جس شر سے پناہ مانگی اے کریم آقا ہمیں بھی پناہ عطا فرما دیجئے، اے کریم آقا جو انہوں نے مانگا ویسا ہمیں بھی عطا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔